बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं और ये जो 25 तारीख़ उन्होंने रखी है, ये 25 तारीख़ किस लिए रखी थी? वो इसलिए रखी थी कि उधर IMF जो है उसके साथ मुज़ाकरात 25 तारीख़ को शुरू होंगे और बिल्कुल वही जो पाकिस्तान के CPEC के ख़िलाफ़ पहले इमरान खान साहब ने काम किया था 2014 में, वही काम वो इस वक्त करने जा रहे थे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। बल्कि वो जानबूझ के ये वाला काम करने जा रहे थे कि जिस दिन IMF के साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात करने जा रहा होगा मिफ्ताह इस्माइल, उस दिन मैं बल्कि उससे 2 दिन पहले अपने लोगों को सड़कों पर निकाल चुका हूँगा और IMF को मैसेज जाएगा कि हमें पैसे वापस कौन करेगा, किसके साथ डील करें। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो बैंकरप्सी की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है, दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, वो हो जाए। ये इमरान खान साहब का घिनौना खेल था। इस घिनौने खेल का जवाब पाकिस्तान के वो लोग जिनका काम बनता है कि ये वाला जवाब वो दें, उन्होंने भेजा है जवाब कि जी कि हमें आपकी तरफ से मैसेज ये आया है कि न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल आप कहते हैं कि न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, तो हम तो न्यूट्रल रहेंगे। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल ये होता है कि अगर हुकूमत के वो वाला न्यूट्रल नहीं होता जो फैज़ाबाद धरने में हुआ था। मैंने पहले भी आपसे वाली गुजारिश की थी कि जब जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ से जनरल आसिफ गफूर साहब ने ये पैगाम भेज दिया था, ट्वीट कर दिया था कि ये अपने लोग हैं, इनके साथ ताकत से ना निपटा जाए बल्कि इनके साथ तफाहम तफहीम बातचीत करके इनको उठाया जाए, तो इस दफ़ा वो वाला काम नहीं होना। क्यों होना है? जो गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है? बार बार इसका ऐलान कर चुकी है। जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वो 2 टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि जो शराफत के दायरे से बाहर निकलेगा उसको शराफत के दायरे में वापस लाया जाएगा। तो ये जनाब अली कुल मिला के सीन है। और जो पैगाम भेजा गया है वो ये है कि सर हम न्यूट्रल ही रहेंगे, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल ही रहेंगे। और न्यूट्रल ये है, हालांकि वो जो टेलीफोन है ना वो ट्रैप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को जो कल फ़ोन आया था, आज वो BBC को बता रहे हैं कि वो मैं नहीं बता सकता किसका फ़ोन था। तो वो ये बेसिकली जो होता है ना इस तरह की चीज़ें, ये जिसको कहते हैं गिमिक, ये उन्होंने गिमिक करने की कोशिश की थी। फ़ोन पता नहीं किसका आया किसका नहीं आया, किस तरह करके उन्होंने सुना, तो वो मैसेज ये देना चाह रहे थे कि इमरान खान को किसी का कोई पार नहीं। इमरान खान साहब को मैं अगर वो अल्फाज जो है ना वो स्टमक लूज़ होना, अब इससे ज़्यादा महज़ब अंदाज में मैं नहीं कह सकता कि पहले वो कह रहे थे कि जी के पहले तो लॉन्ग मार्च से ही वो हो गए हैं ना, अल्लाह रहम करे, वो जो कहते हैं कि मुकर जाना भाग जाना। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब कहाँ पे रुका करते थे, सीधा आया करते थे D चौक, और वो असाब रियासत पाकिस्तान के असाब के ऊपर सवार हो जाया करते थे। क्यों हो जाया करते थे? ज़हीरुल इस्लाम साहब की खिदमात उनको हासिल थी, उनकी पुश्त पनाही ज़हीरुल इस्लाम साहब फरमाया करते थे। 17 डट्स बने हुए थे लाहौर से पिंडी तक। तो अब वो वाली सहूलत मैसर नहीं है, ए पोलिटिकल हो गई हैं पार्टियाँ। तो पीछे क्या रह गया? पीछे इमरान खान साहब का पानी होता हुआ हौसला रह गया। तो पहले वो मुकरे लॉन्ग मार्च से, फिर जनाब अली उन्होंने कहा कि जी के धरना देंगे श्रीनगर के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर। तो अब वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज की सूरत में, BBC रिपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि एहतजाज की सूरत में जो हमारा कारकुन है हम उनको श्रीनगर हाईवे तक महदूद रखेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बैकआउट कर चुके हुए हैं, क्योंकि उनको मैसेज बड़े खौफनाक मिल रहे हैं और जो इशारे मिल रहे हैं हम सहाफ़ियों को समझ आ रहे हैं, उनको तो बता दिए गए हैं। हमें क्या समझ आ रहे थे? हमें समझ ये आ रहे थे कि पहली बात मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपसे कर रहा हूँ और ये पहले भी आपसे की है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त पुराने जो रूल्स ऑफ गेम हैं वो उनके साथ गेम खेलने को तैयार नहीं है कि आप जो दिल करता है 5-10 साल करें और फिर हम आएँ, आपका सारे जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो अपने सर पर लें, सारे बल कसर हम निकालें। पाकिस्तान मतलब वो 71 से कारगिल और हर चीज़, तो आपका जब दिल करे हमें फाये भी लगा दें, हमें जलावतन भी कर दें, और जब दिल करे हमें गद्दार करार दे दें और कह दें कि इंडियन एजेंट है। तो ये काम अब हमने नहीं करने, हम काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपनी शराइत के ऊपर करेंगे। और फिर वो शराइत क्या थी कि अगर तो हमें 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद 40 साल बाद 50 साल बाद 60 साल बाद 70 साल बाद 80 साल बाद 90 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद 1000 साल बाद 1000 साल बाद 2000 साल बाद 3000 साल बाद 4000 साल बाद 5000 साल बाद 100 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद 600 साल बाद 700 साल बाद 800 साल बाद 900 साल बाद 1000 साल बाद 2000 साल बाद 3000 साल बाद 4000 साल बाद 5000 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद 600 साल बाद 700 साल बाद 800 साल बाद 900 साल बाद 1000 साल बाद 2000 साल बाद 3000 साल बाद 4000 साल बाद 5000 साल बाद 100 साल बाद
جو ہے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اندر کھاتے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے آپ ہمارے خلاف جو ہے وہ کارروائی کوئی نہیں ڈالیں گے. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ کارروائی کوئی نہیں ڈالی جا رہی ہے اندر کھاتے. باقی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں, جو چیزیں جب نظر آئیں گی سب سے پہلے یہ فقیر آپ کو بتائے گا کہ جی کارروائی پہ رہی ہے. تو دوسری جناب علی وہ شرط یہ تھی کہ اگر ہمیں انٹرنیشنل جو مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح چین کا سی پیک والا منصوبہ ہے وہ ریوائیو ہو گیا, چین ہمارے ساتھ دوبارہ سے آن کھڑا ہوا اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل پڑے, کامیاب ہو گئے, تو پھر جو ہے ہم جو مطلب یہ بوجھ بھی اٹھائیں گے, جو فیصلے سخت کرنے ہیں نرم کرنے ہیں وہ بھی کریں گے, اور جو پارلیمان کی جو مدت ہے 1.5 سال وہ بھی پوری کریں گے, اگلا آرمی چیف بھی لگائیں گے, سب کچھ کریں گے. اور اگر مطلب یہ کہ ملک جو ہے وہ اس کو باہر سے کہیں سے پیسے نہیں آتے تو ہم جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ جان عذاب نہیں کریں گے, ہم عوام کے اوپر جو ہے وہ یا عوام کا خون نہیں نچوڑیں گے. تو لہٰذا پھر یہ جو میوزک ہے یہ آپ ہی کو فیس کرنا پڑے گا. ہم نے مارنا ہے سلوٹ آپ کو اور سائڈ پہ ہو جانا ہے, اسمبلیاں توڑ دینی ہیں, آپ الیکشن کروائیں, نگران حکومت بنیں, جس طرح آپ سے پھر چلتا ہے چلیں, کیونکہ جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. تو یہ والا ٹوٹل فارمولا تھا, یہ شرط تھی. تو اشارے جو ملنا شروع ہو گئے ہیں اور جو ملاقات ہو رہی ہے یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. رانا جواد صاحب جو ہیں یہ وہ خبر دے رہے ہیں, میں نے جو آپ کو خبر دینی تھی وہ دے دی. تو رانا جواد صاحب یہ والی خبر دے رہے ہیں کہ جی کہ جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بیچ میں پڑ گیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ جی کوئی گل نہیں, آپ کے ساتھ چلتے ہیں, چین بھی کہہ رہا ہے چلتے ہیں. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے چودھری کی بات ہی سنے گا نا امریکہ کی. تو لہٰذا وہ جو ہیں اب سخت فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ ان سخت فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کی ریاست پاکستان کے مفادات کے خلاف جائے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو پلان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس طرح کے پاکستان کے اندر حالات پیدا کر دیے جائیں خون خرابہ. میں پہلے دن سے آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ باہر نکلیں, ان کی جماعت کے لوگ باہر نکلیں, اور جس شخصیت نے جس ادارے نے ان کے وزیر اعظم کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو, ان کے لیڈر کو اقتدار سے دور کیا ہے, اقتدار سے باہر کیا ہے, وہ اس کا گاٹا دیں, جس کو مطلب خون خرابہ سادہ الفاظ میں, اور ان کو دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھائیں اور بلا شرکت غیر وہ پاکستان کے اوپر حکومت کریں. یہ ان کا ٹوٹل کل ملا کے پلان ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ہے, قانون ہے, اور کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس طرح 2014 میں لوگ تیار تھے لیکن لوگ ہی نہیں باہر نکلے تھے تب. تو اب بھی شاید لوگ اس طرح سے باہر نہ نکلیں, تو لہٰذا وہ یہ والی بات کھل کر نہیں کر سکتے, دل ان کا یہی کرتا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں, اور 25 تاریخ کا دن فکس کرنا لانگ مارچ کے لیے یہ بذات خود ایک گھنونا جرم ہے پاکستان کے خلاف. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں جب پاکستان اور چین جو ہیں وہ سی پیک کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے, تو تب جو چینی صدر ہے انہوں نے آنا تھا. پہلے گورنمنٹ کو چین کی جو وزارت خارجہ ہے یا ان کا جو پاکستان میں جو سفارت خانہ ہے, انہوں نے کہا اب یہ اوپن سیکرٹ ہو چکا ہے کہ جی کہ ان کو سمجھائیں, ہم نے مطلب آگے چلنا ہے پاکستان نے, یہ پاکستان کے اسٹیک کے اوپر تو نہ کرے. تو نئی بات مانی, پھر جناب گورنمنٹ نے کیا, بات نہیں مانی, راحیل شریف صاحب کے پاس گئے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا, یہ صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, اس میں انہوں نے یہ والے انکشافات کیے ہیں. اور میں نے جا کے جنرل راحیل شریف صاحب سے, اور کوئی جنرل اشفاق ہوتے تھے جو اس وقت چیف جوائنٹ اسٹاف آف کمیٹی ہوتے تھے, ان کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا کہ جی چائنی سفیر یہ والی بات کر رہے ہیں تو مہربانی کریں آپ جا کے عمران خان صاحب کو سمجھائیں. تو تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے, وہ گئے, اور وہ پتہ چلا جی کہ انہوں نے آ کے بعد میں کہا کہ جی کہ راحیل شریف صاحب نے کہ عمران خان میری بات نہیں سن رہے. تو حالانکہ یہ کوئی بات ہے کہ کوئی بات نہیں سن رہے, اصل میں ہر بندے کے اپنے اپنے یہاں پر ڈیزائن تھے. تو لہٰذا وہ جس طرح کر کے بھی ٹلا ٹلا معاملہ جس طرح بھی چلا, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ سی پیک لیٹ ہو گیا. اب بھی عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے تو نکل جائے,
پاکستان کو سپورٹ نہیں ملنی چاہیے. اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ یہ کہانی ہے کہ کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا عمران خان صاحب پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نبھا رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو باتیں کی تھی, جو حکیم سعید صاحب نے باتیں کی تھی, کیا وہ ساری کی ساری درست ثابت کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے طرز عمل کے ذریعے؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ تھوڑا سا کچھ اور ہے, مختلف ہے. عمران خان صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ پاکستان کے دشمن ہو نہ ہو, لیکن وہ اپنے دوست ضرور ہیں. وہ اپنا فائدہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ان کو اب خطرہ کیا ہے؟ ان کو خطرہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اگر 1.5 سال نکال لیا تو اگلے 5 سال بھی وہ حکومت میں نہیں آ سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 2 ہی پرسنالٹیز ہیں جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان صاحب کی میں آپ کو سوچ بتا رہا ہوں, جو وہ شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب اور دوسرے تیسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور پھر وہ جو باتیں باہر آ جاتی ہیں ان کے جو وہ کلوز سرکل ہے, سرکٹ ہے, اس سے بھی باہر آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ شہباز شریف جو ہے یہ پاکستان کی فوج کا فیورٹ ہے, ایک بہت بڑی پارٹی کا صدر ہے, اور مطلب وہ کامیاب ہو گیا اپنے بھائی کو اور اپنی بھتیجی کو سسٹم سے آؤٹ رکھنے میں. تو لہٰذا پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جب انہوں نے پولیٹیکل ہوئے تھے, ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, ہمیں آپ کے بھائی سے ڈر لگتا ہے, آپ کی بھتیجی ہمیں پسند نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو باہر رکھے, پھر عمران خان صاحب کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی جگہ بن سکتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے قائل کر لیا تھرو آصف علی زرداری صاحب اپنے بھائی کو. بھائی صاحب جو ہیں وہ سیاست سے دور ہیں, بھتیجی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. وہ سسٹم اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جی کہ اگر وہ آئیں گی تو معاملہ گڑبڑ ہوگا, یہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے. ان کو بھی کوئی شوق نہیں ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا جو متبادل ہے, جو مریم صاحبہ کہا کرتی تھی, اگر آپ یاد کریں, کہ عمران خان خائف ہے شہباز شریف صاحب سے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ان کا بیسٹ وہ جو متبادل ہیں, سبسٹیٹیوٹ ہیں ان کا بیسٹ. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اب گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے گئے. تو لہٰذا وہ حالات پاکستان کے یوں کر کے خراب کرنا چاہتے ہیں کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ, چونکہ پاکستان کی اپنی بیچارے کی کوئی کمائی نہیں ہے, پاکستان کا 74 سالوں میں جو بیڑا غرق پاکستان کے چلانے والوں نے کیا ہے, جو پاکستان کے پورے ریاستی نظام کو جو جگڑ بند, جو جن جفا ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے, وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کو پروڈیوسنگ نیشن بنایا ہی نہیں, بننے نہیں دیا. تو یہ ایک سبجیکٹ اور ہو جائے گا, یہ خالصتاً جو ہے وہ اکانومی کا سبجیکٹ ہو جائے گا ہمارا. اس پر ہم پھر کبھی جو ہے وہ معاشی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں گے بیٹھک میں کسی روز. لیکن اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے پچھلے 74 سال سے وہ رینٹل اکانومی ہے, کہ اگر امریکہ اور روس کی جو سرد جنگ چل رہی ہے تو پاکستان کی موجیں لگیں. پاکستان کی موجوں سے مراد یہ ہے کہ جنرل 1-2 جو جرنیل ہیں بڑے بڑے, وہ پیپسی سے لے کے تو پتہ نہیں کون کون سے, کوئی پوچھے تو صحیح کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو آل اولاد ہے اس کا ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں. باپ سرکاری ملازم تھا اور دادا جی جو تھے وہ امام مسجد تھے. تو جناب یہ اتنی دولت کی ریلے پہلے کہاں سے ہیں؟ یہ افغان جہاد جو تھا سو کالڈ, یہ اس کی برکت ہے جو آج تک اعجاز الحق صاحب اور ان کی فیملی کو بھوکا نہیں مرنے دے رہی. تو مطلب یہ کہ اکانومی رینٹل اکانومی ہماری چل رہی ہے, اور کسی کی جنگ ہو اور پاکستان کی موج بہار ہو, یہی ٹوٹل تھا اور یہی ٹوٹل ہے. اب پاکستان جو ہے وہ اپنی جغرافیائی پوزیشن کو بیچنا چاہ رہا تھا, یعنی کہ سی پیک کے ذریعے, کہ وہ راہداری کے ذریعے پیسے کمائے. اب پاکستان کے بڑے بڑوں کا یہ خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, وہ ٹریڈ کرے, ہم تو بس بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. مطلب ہماری ٹوٹل سوچ یہ ہے کہ کچھ بنا کے بیچیں اور جناب ویلے بہ کے کھائیں, ویلے بہ کے کھائیں, یہ ہماری ٹوٹل سوچ ہے. تو پھر بات اکانومی کی طرف جا رہی ہے, تو رینٹل اکانومی ہے پاکستان کی. تو لہٰذا پاکستان کو کوئی پیسے دے گا تو پاکستان میں کوئی میرا مطلب ہے کوئی آسودگی آئے گی. تو اس وقت تنہاؤں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں سب سے زیادہ تنہائیں اور جو پینشن ہے وہ جن کی ہے ان کی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. پاکستان کی اکانومی پاکستانیوں سے زیادہ کس کے لیے ضروری ہے؟ اب وہ جن کے لیے ضروری ہے, کیا وہ عمران خان صاحب کو یہ والی حرکت کرنے دیں گے؟
وہ تو کہیں گے کہ گورنمنٹ کو, شہباز شریف صاحب کو, کہ سر تسی آرڈر لاؤ کرنا کی عمران خان دے نال. تو یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچ گیا کہ آپ جو فنکاری, آپ جو واجہ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, وہ ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے. تو یہ جو آپ فتنہ و فساد جو ہے 25 تاریخ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا. تو قرین از قیاس یہی بات تصور کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اشارے مل گئے ہیں کہ نہیں, کہ ہم 1.5 سال پورا کرنا ہے, 1.5 سال پورا کریں گے. پاکستان کو جو کہہ لیں کہ مالی معاونت آ رہی ہے, انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ فنڈز ہیں یا ادارے ہیں, IMF وغیرہ, تو لہٰذا مطلب عمران خان صاحب کی اب جو ہے وہ خیر نہیں ہے, سادہ الفاظ میں. تو یہ ان کو نظر آ رہا ہے, گرفتاری سے ڈر رہے ہیں. اتھے جا کے بیٹھے نے پشاور, اور سنا ہے کہ وہ جناب صدر صاحب بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں. اتنے کے دلیر ہیں خان صاحب, اور آپ کو یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرنا, گرفتاری سے نہیں ڈرنا. تو بھائی تسی کا تو ڈر رہے ہو, یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب وہ جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ہمیں جناب یہ وہ نہ کرنے دی, حکومت کو رکاوٹیں کھڑی کرنے سے روکا جائے, ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, ایک بات چیت کا دور نکلے گا. عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ لانگ مارچ کرنا ہی ہے تو تھوڑا سا ڈیٹ آگے پیچھے کر لیں. IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ہمارے ہو رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے کہتے نہیں 25 نہیں ہوئے گا, تو میرا خیال ہے کہ وہ 25 کو کر نہیں پائیں گے, ان کو کرنے نہیں دیا جائے گا. انٹرنیشنلی یہ میسج پاکستان کے ادارے, پاکستان کی گورنمنٹ, یہ میرا خیال ہے, یہ میرا ایک اندازہ ہے, تجزیہ ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ 25 کو پاکستان میں کوئی دھوم دھڑکا لگاؤ, اور جو انٹرنیشنل یا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ والے, IMF والے, وہ مفتاح اسماعیل سے پوچھ رہے ہوں کہ پائن تسی ہے ہو کہ نہیں ہے, کی چل رہا ہے, ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو واپس کس سے لینے ہیں. تو یہ والی باتیں ہیں. کل ملا کے صورتحال عمران خان صاحب کے لیے حالات ذرا مشکل ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہی وہ فرار حاصل کر چکے ہیں گرفتاری کے خوف سے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ میں آگ سے کھیر رہا ہوں, اور یہ آگ جو ہے یہ مجھے بھی لگ سکتی ہے. تو یہ والی چیزیں, ایک بہانہ ان کے پاس ہے اگر وہ چاہیں, کہ مشال ملک ہیں, یاسین ملک صاحب جو کشمیری حریت پسند رہنما ہیں, ان کی جو بیوی ہیں, ان کی بیٹی, انہوں نے یہ فریاد کی ہے عمران خان صاحب سے, آپ تو یاسین ملک کے دوست ہیں, تو ان کو سزا مل رہی دی جا رہی ہے, اور ہم جو ہیں وہ 25 کو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ اپنا تماشا لگا کے نہ بیٹھیں. تو ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے وہ کہیں کہ میں مشال ملک کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہا ہوں, یا میں نے ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ معاملہ 2 دن آگے پیچھے کر دیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے, لیکن ان کا دل نہیں کر رہا, مجبوری ہے. تو جب تو اگر تو نظر آ گیا کہ جی کہ حکومت نے اپنی باواں ٹونگ لیاں نے اور وہ لاٹھیاں نکال لی ہیں, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کان میں ڈالے ہوئے نہیں دکھیں گے. یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں, کیونکہ جو بندہ گھر چھوڑ کے دوڑ گیا, وہ جی چھاپا پہ سکتا, گرفتاری ہو سکتی ہے, وہ کاہے کا لیڈر ہے, کاہے کی اسٹریٹجی ہے یہ. بات آپ انقلاب کی کر رہے ہیں, بات آپ پاکستان کو تبدیل کرنے کی کر رہے ہیں, بات آپ کر رہے ہیں حقیقی آزادی کی, اور گرفتاری سے ڈر رہے ہیں. تو یہ جناب کل ملا کے ہے. اور خوف زدہ انسان کو بس ایک پیغام بہت تھا, وہ پیغام مل چکا ہے. اب وہ عزت سادات بچانے کے لیے جو ہے نا کہ وہ بھرم رہے کہ میں بہت دلیر آدمی ہوں, وہ ان کو کوئی بہانہ چاہیے فیس سیونگ کے لیے, کوئی بہانہ. تو وہ بہانہ ہو سکتا ہے تلاش کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ مشال ملک والا جو کی اپیل ہے یہ اچھا بہانہ ہے, پتلی گلی سے نکلا جا سکتا ہے. خان صاحب غور کریں اس پر, ورنہ رانا ثناء اللہ نے بہت وٹے سر, بہت وٹے, اور وٹ جو ہے باقیوں کو بھی ہوگا. اور باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سر تسی آرڈر لاؤ پھر ویکھو سی نال کرنے کی ہیں, تو یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ بسم اللہ آئیں. حکومت وہ کہہ رہی ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.